आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस पर आज मुख्तसर फैसला सुना दिया है। 5 रुकनी लार्जर बेंच के सरबरा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने अक्सरियती फैसले में लिखा कि मुनहरिफ अरकान असेंबली का पार्टी पॉलिसी के बरखिलाफ दिया गया वोट शुमार नहीं होगा, जबकि ताहयात नाअहली या नाअहली के मियाद के तयन के लिए पार्लियामेंट खुद कानून साजी करे। दूसरी जानिब जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इख्तिलाफ किया। गोया मुनहरिफ अरकान फिलहाल डिसीड होंगे और ताहयात नाअहली से बच गए हैं। दूसरी जानिब जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने अक्सरियती फैसले पर इख्तिलाफी नोट लिखे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने सदारती रेफरेंस निपटाते हुए फैसले में लिखा कि आर्टिकल 63A अलहदा नहीं पढ़ा जा सकता। आर्टिकल 63A और आर्टिकल 17 सियासी जमातों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। सियासी जमातों में इस्तेहकाम लाजिम है, इन्हिराफ कैंसर है और इन्हिराफ सियासी जमातों को गैर मुस्तहकम और पार्लिमानी जमहूरियत को डीरेल भी कर सकता है। सियासी जमातें जमहूरी निज़ाम की बुनियाद हैं। सियासी जमातों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किसी रुकन के हुकूक से बालातर है, इसलिए मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार नहीं हो सकता। साबिक़ वज़ीर क़ानून फवाद चौधरी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की हुकूमतें ख़त्म हो गई हैं और मुनहरिफ अरकान ताहयात नाअहल हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और ये बाइंडिंग होता है तमाम इदारों के ऊपर। तो सबसे पहले तो ये कानूनी पोजीशन इसकी सामने रखिएगा कि इसकी जो हैसियत है वो फैसले की है और ये बाइंडिंग है। जो मुनहरिफ अरकान है वो वोट नहीं डाल सकते, उनका वोट काउंट नहीं होगा। सो अब ये एक बाइंडिंग डिसीजन है जिसके मुताबिक कहा गया है कि ये वोट जो है वो नहीं होगा। दूसरा फैसला ज़ाहिर है ये किया गया है कि नाअहली की सूरत में ये ताहयात नाअहल होंगे और इसको आइसोलेशन में यानी आर्टिकल 63A को 62 के साथ पढ़ना होगा, अलग-अलग नहीं पढ़ना, साथ पढ़ना है। लिहाजा ताहयात नाअहली जो है वो भी इन लोगों के ऊपर आ गई। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के नतीजे में शहबाज शरीफ की हुकूमत भी खत्म हो गई है और हमजा शहबाज की हुकूमत भी खत्म हो गई है। आज के फैसले के बाद जो 25 अरकान जिनकी नाअहली का रेफरेंस का फैसला कल सुनाया जाना है, उनका वोट एक्सक्लूड हो जाता है हमजा शहबाज के वोट से। लिहाजा उनकी अक्सरियत अक़लियत में तब्दील हो जाती है और उसके साथ साथ जो वफाक में इस वक्त चूंकि शहबाज शरीफ के पास 169 वोट है और 172 वोट चाहिए, उनकी अक्सरियत खत्म हो जाती है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि आज ही शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ को अपने ओहदों से अलहदा हो जाना चाहिए। साबिक़ वज़ीर क़ानून बैरिस्टर एतजाज़ एहसन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की राय अदालती फैसला नहीं, इसलिए हुकूमत और पार्लियामेंट इस पर राय की पाबंद नहीं। ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये राय दे दी है कि ये एक वोट काउंट ही नहीं होगा, इसका मतलब ये पहली चीज बता दें सर, लीगल पोजीशन क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट की ये राय अब पंजाब की हुकूमत गिर चुकी है या उसको मजीद किसी प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा? इसमें जरा ये बहस तलब होगा, बहस ये होगी इसमें कि मैंने कुछ कहना की डिटर्मिनेशन और ऑर्डर और डायरेक्शन तो बाइंडिंग है सब पे, पर ओपिनियन बाइंडिंग है ओनली ऑन हाई कोर्ट एंड कोर्ट्स बिलो। और ये ओपिनियन है, ये अदालत में तो बाइंडिंग है, पर पार्लियामेंट पे यहाँ इस पे बाइंडिंग नहीं है। ओपिनियन इज बाइंडिंग, इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स ओनली. It is not binding on the president. It is not binding on the president, and he is not required to act on it. Even the opinion submitted to him. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन बुहन ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक अदालती फैसले पर इबहाम और कानूनी सुकुम का इजहार किया है। उनका कहना है कि मुनहरिफ का वोट कास्ट ना होना आइन के मुनाफी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले में ये बात की गई है कि उनका वोट काउंट नहीं होगा। ये मैं समझता हूँ कि मेरी अपनी नाक़िस राय में ये आइन के जो बेहद प्रोविजन है उसके मुनाफी है। आर्टिकल 17
जो राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है और आर्टिकल 63A, इन दोनों को भी मिला के पढ़ा जाए तो मैं समझता हूँ कि जो दोनों जज साहबान जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस मंदू खेल साहब ने जो इख्तलाफी नोट दिया है, मैं समझता हूँ कि वो ज्यादा आइन के करीने क्यास है। वो तशरीह, क्योंकि आइन में कोई ना लफ्ज इम्पोर्ट किया जा सकता है और ना कोई डिलीट किया जा सकता है, इसलिए मैं समझता हूँ कि मौजूदा फैसला इस हद तक आइन के मुनाफी नजर आता है प्राइमा फशाई मुझे, जिसमें ये कहा गया है कि ये तमाम जो वोट है किसी डिफेक्टेड रुकन का वो नहीं गिना जाएगा, क्योंकि आइन में कोई ऐसी पाबंदी नहीं, बल्कि 63A में ये पनिशमेंट प्रोवाइडेड है कि अगर कोई डिफेक्ट करेगा तो एज ए पनिशमेंट ही विल लूज दैट सीट एंड ही विल बी नो मोर मेंबर ऑफ। इसलिए जो दोनों जज साहिबान की तशरीह है, मेरे नजदीक वो आइन के जो ट्रू तशरीह है उसके ज्यादा करीने क्यास है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का रवैया भी आज थोड़ा मुख्तलिफ रहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उन्होंने खुश आइन करार दिया। आज कोहाट में जलसा-ए-आम से खिताब में इमरान खान का लबो लहजा और मौक़िफ़ बिल्कुल तब्दील था। आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हुए शरीफ ख़ानदान के करप्शन केसेस भी सुनने की इस्तदा की। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है लोटों के खिलाफ, हम सुप्रीम कोर्ट आपका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आपने इस मुल्क की इखलाकियात को जो ये गिरा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने आज पाकिस्तान की इखलाकियात को गिरने से बचाया। शुक्र है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी वोट को रद्द कर दिया। आज लहजा मुख्तलिफ था, लेकिन याद रहे कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद से इमरान खान पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ, आला अदलिया और मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देता है, बड़ी हमें तकलीफ होती है। फैसला ऐसा होता है कि हमारे हाथ बन जाते हैं। रात के 12 बजे अदालतें खुल गई। मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं वो क्या जुर्म करना था जो आपने अदालतें खोल दी। एमपीज भेड़ बकरियों की तरह अपने आप को बेचे और हमारे इंसाफ के इदारे कुछ ना करें। मैं आज अपने इंसाफ के इदारों से पूछता हूँ कि क्या इसके ऊपर आपको सुओ मोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए था। अदालतें हमारी रात के 12 बजे खुल सकती है, तो इन चोरों को क्यों नहीं डिस्क्वालीफाई करते। मेरे प्यारे जजेस, मेरी अदलिया, मैं आज अपनी अदलिया से पूछता हूँ कि रात के अंधेरे में जब आपने अदालतें लगाई, मैंने क्या जुर्म किया था कि रात के 12 बजे आपने अदालतें लगाई। मैं पाकिस्तान की अदालतों से भी पूछता हूँ, इतनी बड़ी साजिश हुई पाकिस्तान से और ये लोगों ने अपने ज़मीर बेचे, तो क्या पाकिस्तान का इंसाफ का निज़ाम कोई इनके ऊपर स्टेप नहीं लेगा? क्यों नहीं इसके ऊपर फौरी तौर पे डे टू डे हियरिंग की गई? जो पॉलिटिकल लोगों ने अपने आप को बेचा, कोई अदालत ने उनके केस एक्शन नहीं लिया। देखिए ना, अदालत ने सो मोटो एक्शन भी ले लिया, 12 बजे अदालतें भी खोल दी, लेकिन जिन लोगों ने अपने आप को बेचा उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। तहरीक अदम एतमाद से पहले ही तकरीबन 2 माह कबल 21 मार्च को सदर आरिफ अलवी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की एडवाइस पर आर्टिकल 63A की तशरीह, अग़राज़ व मक़ासिद और इस आर्टिकल के खिलाफ वर्जी पर सज़ा के तयन के लिए सुप्रीम कोर्ट की राय तलब करने के लिए सदारती रेफरेंस दायर किया था। आर्टिकल 63A से मुतालिक सदारती रेफरेंस 58 दिन ज़ेरे समात रहा। हुकूमत की जानिब से साबिक अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने रेफरेंस पर दलाइल का आगाज़ किया, जबकि मौजूदा अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने हुकूमत के दलाइल का इख्तिताम किया। सदारती रेफरेंस 8 सफ़ात और 21 पैराग्राफ पर मुश्तमिल था। PTI हुकूमत ने सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए 4 सवालात पर रहनुमाई की इस्तदा की थी। क्या अरकान असम्बली को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालने से पहले रोका जा सकता है? पार्टी पॉलिसी से मुनहरिफ अरकान के अदम एतमाद का वोट शुमार होगा या नहीं? फ्लोर क्रॉसिंग या हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए मजीद इकदामात क्या हो सकते हैं? मुनहरफीन की नाअहली की मुद्दत कितनी होगी? क्या वो ताहयात नाअहल तसव्वुर होंगे? इस रेफरेंस की असल ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि आर्टिकल 63A में मुनहरफीन की नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं, और सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी लार्जर बेंच अप्रैल 2018 में हुक्म दे चुकी है कि आइन में जहां जहां नाअहली की मुद्दत का तयन ना हो वहां नाअहली ताहयात समझी जाती है, और इस तारीखी फैसले को मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तहरीर किया था। लेकिन आज चीफ जस्टिस समेत अक्सरियती फैसला देने वाले 3 फाजिल जज साहिबान ने ताहयात नाअहली का सवाल वापस पार्लियामेंट को भेज दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इनहराफ पर नाअहली के लिए कानून साजी का दुरुस्त वक्त यही है, पार्लियामेंट कानून साजी करे।
सदारती रेफरेंस में अदालत से मालूम किया गया था कि आर्टिकल 63A में दर्ज नहीं कि डिफेक्ट करने वाला रुकन कितने अरसे के लिए नाअहल होगा। वफादारी तब्दील करने पर ताहयात नाअहली होनी चाहिए। ऐसे अरकान पर हमेशा के लिए पार्लियामेंट के दरवाजे बंद हो। आर्टिकल 63A क्या कहता है, आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। आइन में आर्टिकल 63A का मकसद हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग को रोकना है। आर्टिकल 63A को साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने अपने दूसरे दौरे हुकूमत में 14वीं आइनी तरमीम में मुतारिफ कराया था, जिसके तहत किसी भी रुकन असम्बली को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने या अपने लीडर और पार्टी पॉलिसी के खिलाफ तकरीर करने पर भी नाअहल किया जा सकता था। परवेज मुशर्रफ दौर में 17वीं तरमीम में करार पाया कि अरकान असम्बली कई खुफिया वोटिंग में अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देने में आज़ाद हैं, मगर तहरीक अदम एतमाद, वज़ीर आज़म के इंतखाब और मनी बिल के वक्त पार्टी पॉलिसी की पाबंदी बरकरार रहेगी। 18वीं तरमीम के तहत मुशर्रफ दौर की इस आइनी दफ़ा में सिर्फ इतनी तब्दीली की गई कि मुनहरिफ रुकन असम्बली की नाअहली का रेफरेंस भेजने का इख्तियार पार्लिमानी लीडर के बजाय पार्टी के सरबराह को दे दिया गया। मौजूदा शक्ल में आर्टिकल 63A कहता है कि अगर कोई रुकन कौमी असम्बली अपनी पार्टी की बुनियादी रुकनियत से मुस्ताफ़ी हो जाए या किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए या पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोटिंग के दौरान गैर जानिबदार रहे या मुखालफत में वोट दे, तो मुनहरिफ होने पर उसके खिलाफ नाअहली की कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। जिन मामलात में इस आर्टिकल का इतलाक होगा उनमें वज़ीर आज़म या वज़राए आला का इंतखाब, एतमाद का वोट देने या अदम एतमाद के खिलाफ वोट करने और मालियाती बिल या आइनी तरमीम पर वोटिंग शामिल है। इन मामलात में अगर कोई पार्टी सरबराह की मर्जी के खिलाफ वोट देता है तो पार्टी सरबराह अपने रुकन से वजाहत तलब करेगा और उसकी वजाहत से मुतमईन न होने की सूरत में उसे मुनहरिफ करार देकर तहरीरी तौर पर स्पीकर और इलेक्शन कमीशन को आगाह करेगा और यही तहरीरी नोटिस मुताल्लिका रुकन को भी भेजा जाएगा। प्रिजाइडिंग अफसर 2 दिन में मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजेंगे और अगर वो 2 दिन में मामला रेफर नहीं करते तो रेफर शुदा ही समझा जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसे इलेक्शन कमीशन के सामने रखेंगे जो 30 दिन में उस पर फैसला करेगा। इन्हिराफ साबित हो जाने की सूरत में मुताल्लिका रुकन की असम्बली रुकनियत ख़त्म करके उसकी सीट खाली करार दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ 30 रोज़ में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जा सकेगी, जिसका फैसला हतमी होगा। बहरहाल कौमी असम्बली और तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी को 1.5 माह गुजर चुका है और इलेक्शन कमीशन PTI की जानिब से अरकान कौमी असम्बली पर आर्टिकल 63A के इतलाक़ को मुस्तरद कर चुका है, क्योंकि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान पर अदम एतमाद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट PTI के मुनहरिफीन की बजाय उनके इत्तेहादियों ने दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की जानिब से आर्टिकल 63A से मुताल्लिक़ फ़ैसला पंजाब में वज़ीर आला हमजा शहबाज के इंतखाब के हवाले से कलीदी किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि हमजा शहबाज के इंतखाब में PTI के 25 मुनहरिफीन ने गेम चेंजर का किरदार अदा किया था। आज इलेक्शन कमीशन में PTI की पंजाब असम्बली में 25 मुनहरिफीन अरकान से मुतालिक रेफरेंस में फरीक़ैन के दलाइल मुकम्मल हो गए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार सुल्तान सिकंदर राजा ने फैसला महफूज कर लिया है। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक ब्रेक के बाद मौजूद होंगे मोहतरम जनाब बैरिस्टर साद रसूल साहब। एक ब्रेक के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक़ सदारती रेफरेंस पर मुख्तसर फैसला सुना दिया है और फैसले के मुताबिक मुनहरिफ अरकान असम्बली का पार्टी पॉलिसी के बरखिलाफ वोट शुमार नहीं होगा और ताहयात नाअहली के लिए अदालत का ये कहना है कि इसका तयन खुद पार्लियामेंट करे। बहुत अहम फैसला, पाकिस्तान की सियासत पर इसके दूररस असरात मुरतब होंगे। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर साद रसूल, माहिर आईन कानून, हमारे प्रोग्राम को होस्ट भी करते हैं हमारे यहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। ये बताइएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट का जो आज का फैसला है ये एक कानूनी तौर पर एक बाइंडिंग है या ये जो है एक राय है सुप्रीम कोर्ट की, इसको राय के तौर पर लिया जाएगा? देखिए, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने वैसे तो अपने फैसले के अंदर ख़ुद भी वाज़े कर दिया है, लेकिन मैं थोड़ी सी 1 मिनट की तमहीद बांधूं कि आपके सुनने वालों के लिए कि सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 मुख्तलिफ मुकदमे इफ़ेक्टिवली सुने जा रहे थे। एक सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 184(3) के नीचे मुकदमा डायरेक्टली सुना जा रहा था, जो कि पाकिस्तान बार काउंसिल और दीगर फरीकैन ने, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ भी शामिल थीं, उन्होंने उसमें दलाइल दिए। दूसरा साथ ही साथ
सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंदर सुप्रीम कोर्ट से सदर पाकिस्तान ने एक रेफरेंस के अंदर आर्टिकल 63A के ऊपर ओपिनियन मांगी हुई थी। इन दोनों मुकदमात को सुप्रीम कोर्ट ने इकट्ठा सुना। शुरू के अंदर कुछ इसके ऊपर बहस हुई कि दोनों की जजमेंट अलहदा आएगी, लेकिन आज के फैसले का अगर पैराग्राफ नंबर 5 और 6 देखा जाए तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया कि ये ऑर्डर, इसके बाद जो तफसीली ऑर्डर आएगा वो इन तमाम पिटिशंस के ऊपर अप्लाई होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस ऑर्डर को ऑर्डर कहा है, यानी ओपिनियन नहीं कहा, कोई एडवाइजरी ओपिनियन या किसी और नौयत की कोई ओपिनियन नहीं है, इसको ऑर्डर कहा है। यानी कि ये तमाम इदारों के ऊपर, तमाम रियासत के ऊपर, तमाम शहरियों के ऊपर बाइंडिंग होगा। मैं ये बात वाजे करता चलूं कि अगर ये ऑर्डर नहीं भी होता और सिर्फ ओपिनियन होती, जो कि आर्टिकल 186 के नीचे सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन देता है, तो अब से माजी में हमारे पास इस तरह की नज़ीर मौजूद हैं। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की अदालत की 2012 की, 2011 की, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक 186 के अंदर एक रेफरेंस डिसाइड किया। पूछा गया कि क्या ये रेफरेंस की जजमेंट भी बाइंडिंग है, तो अदालत ने खुद इस बात को वाजे कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट 184(3) के नीचे कोई फैसला दे, 184 के नीचे कोई फैसला दे, 185 के नीचे कोई अपील सुने या 186 के नीचे कोई रेफरेंस सुने। जब सुप्रीम कोर्ट एक फैसला कर देता है तो वो तमाम रियासती इदारों पे, तमाम मगर आप हवाला तो दे रहे हैं गुज़िश्ता इस तरह के मामलात का, लेकिन एतजाज़ अहसन साहब ये फरमाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ये राय है पार्लियामान के लिए बाइंडिंग नहीं है। देखिए, क्योंकि आइन के अंदर इसको ओपिनियन लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट अपना ओपिनियन देता है, लेकिन शायद, और मैं एतजाज़ अहसन साहब की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, उनसे हम सुन के सीखते हैं, लेकिन शायद उनकी नज़र से वो जजमेंट नहीं गुजरी। मैं एग्जांपल एग्जैक्टली दे देता हूँ, जहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री का एक मैटर था, जिसमें जस्टिस शेख रियाज या जस्टिस कासी में से किसी एक को अपॉइंट होना था। सुप्रीम कोर्ट से उस वक्त के सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने रेफरेंस में इसके ऊपर एक ओपिनियन मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने वो ओपिनियन दी। बाद में पूछा गया कि क्या ये ओपिनियन, बाद में जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में वैसे गया तो पूछा गया कि क्या ये ओपिनियन बाइंडिंग है, तो सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पे कह दिया कि हमारी जो जजमेंट या जो ओपिनियन 186 के अंदर भी दी जाती है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में, वो तमाम रियासती इदारों के ऊपर, तमाम शहरियों के ऊपर बाइंडिंग है। शायद एतजाज़ साहब की नज़रों से ये फैसला ना गुजरा हो या उनको ना याद रहा हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद इस बात की तशरीह कर चुका है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये जो फैसला आया है इसका इतलाक आगे मुस्तकबिल में होगा या माजी में जो कुछ हो चुका है, तो यानी माजी करीब में जो इलेक्शंस में, यहाँ से इसका इतलाक होगा? देखिए, जब भी सुप्रीम कोर्ट की किसी जजमेंट का वो आइन की तशरीह करे तो उस तशरीह को प्रॉपरली अप्लाई किया जाएगा, वरना सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि ये अब के बाद से अप्लाई किया जाएगा। मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने खासतौर पे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी और पिटिशंस भी उस वक्त भेजी गई जब ना पंजाब असेंबली के अंदर वोटिंग हुई थी हमजा शहबाज साहब के वोट के ऊपर, ना अभी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के लिए कोई वोटिंग हुई थी। उस वक्त से मैटर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया है, इसका इतलाक पूरी तरह होगा हम शहबाज शरीफ साहब के इलेक्शन के ऊपर भी, जो कि मेरा ख्याल है कि शायद इस मैटर को सर्वाइव कर जाएं, लेकिन हमजा शहबाज साहब के ऊपर भी इसका इतलाक होगा, जिनके के 25-26 अराकीन जो हैं उन्होंने पूरी तरह, हम सारों ने देखा कि पार्टी के डायरेक्शन के खिलाफ वोट, पार्टी लीडरशिप की डायरेक्शन के खिलाफ वोट किया। अब इलेक्शन कमीशन इसको कल कैसे डिसाइड करता है ये तो कल ही पता चलेगा, लेकिन हम सब ने देखा कि उन्होंने पार्टी की डायरेक्शंस को वायलेट किया और आज का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का है ये उनके ऊपर इसका इतलाक होगा। तो क्या कल जो फैसला सुनाया जाएगा, क्या आप ये सोच भी सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत या इस फैसले से उसमें कोई फ़र्क हो सकता है? देखिए, हमारी सियासत में और कानून में कभी कभी कुछ थोड़ा सा फासला क्रिएट हो जाता है, जिस फासले को अवॉइड करना चाहिए। मैं इसमें वाज़े करता चलूँ कि अब पाकिस्तान के अंदर तकरीबन किसी को भी इस बात में शक नहीं है, अगर हम पंजाब असेंबली की एग्जाम्पल लें, जिनका कल इलेक्शन कमीशन फैसला सुनाने वाला है मुनहरिफ अराकीन का, तो पाकिस्तान के अंदर किसी को भी इस बात में शक नहीं है, उन मेंबरान को खुद इस बात में शक नहीं है कि वो मुनहरिफ अराकीन हैं, यानी कि उन्होंने जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी का और पार्टी लीडरशिप की डायरेक्शन थी उसके खिलाफ उन्होंने वोट किया और वोट दिया, और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन आर्टिकल 63 में होनी चाहिए, और आज सुप्रीम कोर्ट ने इसको वाज़े भी कर दिया।
لیکن الیکشن کمیشن کے سامنے جو دلائل دیے گئے ہیں اس کے اندر کچھ تکنیکی نکات اٹھائے گئے ہیں. ایک یہ کہ پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس ہی نہیں ہوا تھا, تو جب پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس ہی نہیں ہوا تو کیا پارٹی ہیڈ اجلاس کے بغیر پارٹی کے بہاف کے اوپر ڈائریکشن جاری کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا. اس طرح کے کچھ ٹیکنیکل سوالات ہیں جن کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو منحرف اراکین ہیں. لیکن بڑا عجیب سی بات ہوگی اگر الیکشن کمیشن کے پاس دو آپشنز ہیں. الیکشن کمیشن ایک یہ کہہ سکتا ہے کہ واقعی یہ منحرف اراکین ہیں, اور اگر وہ یہ فیصلہ کرے کہ یہ واقعی منحرف اراکین ہیں تو سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے کے بعد ان کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا, اور حمزہ شہباز صاحب کے الیکشن جو ہے اس کو انڈو کر دیا جائے گا, کیونکہ ان 25-26 ووٹوں کے بغیر حمزہ شہباز صاحب اس میں منحرفین اراکین کی بہت کمزور پوزیشن ہوگی, کیونکہ پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے کہ انہوں نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ بلایا, پھر نوٹس سرو کیے گئے, تو ان کی طرف بھی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ دیکھنا ہوگا فیصلے میں کیا ہے. لیکن اگر یہ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ حمزہ شہباز کی حکومت ختم, یا ان کے پاس پھر بھی کوئی آپشن موجود ہے اپنی سیٹ پر برقرار رہنے کا؟ نہیں, بڑی مشکل ہو جائے گی, کیونکہ سپریم کورٹ کا آج کا یہ فیصلہ کہتا ہے کہ منحرف اراکین کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں کیا جائے گا. تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ جس تاریخ کو حمزہ شہباز صاحب کا ووٹ ہوا اس تاریخ والے دن جتنے ووٹ کاؤنٹ ہوئے ان میں سے منحرف اراکین کو سبٹریکٹ کر لیا جائے گا, اور دیکھا جائے گا کہ کیا حمزہ شہباز صاحب کے پاس اب پنجاب اسمبلی کی سمپل میجورٹی ہے یا نہیں ہے. تقریباً 186 ووٹ شاید ہونے چاہیے. تو وہ کیونکہ نمبرز ان کے پاس پورے نہیں ہوں گے تو الیکشن کمیشن کے پاس, یا اگر الیکشن کمیشن کوئی جانبدار رول اس کے اندر اپنائے تو کل کو عدالت کے سامنے ایک بڑی سمپل سی پٹیشن ہوگی کہ جب یہ ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہو سکتے تو حمزہ شہباز صاحب کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے ایز چیف منسٹر پنجاب. آج کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بڑا مشکل ہے کہ اس نتیجے سے واپس کسی طریقے نکلا جائے. ہاں, اگر الیکشن کمیشن کسی وجہ سے اپنی ایک ریزننگ کے اوپر یہ کہہ دے کہ وہ اراکین منحرف تھے ہی نہیں, تو الیکشن کمیشن سے آج کل کسی بھی چیز کی امید کی جا سکتی ہے, لیکن آج کے فیصلے کے بعد بڑا مشکل ہے کہ اس طرح کا کوئی نتیجہ نکلے. بہت بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر سعد رسول. یہاں پر ہم لیں گے ایک نیوز بریک جس کے دوران آپ ہیڈ لائنز جان سکیں گے اور پھر پروگرام جاری رہے گا. ایک بار پھر بات کریں گے آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق صدارتی ریفرنس پر. سپریم کورٹ کے فیصلے کی 58 روزہ سماعت کے بعد آج ہی دلائل مکمل ہونے پر یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا, اور چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے 3-2 کی اکثریت سے فیصلہ جاری کیا. چیف جسٹس عمر عطا بندیال, جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر نے اکثریتی فیصلے میں قرار دیا کہ منحرف اراکین کے ووٹ کو شمار نہیں کیا جا سکتا, تاہم منحرف رکن کی نااہلی کی مدت کے حوالے سے پارلیمنٹ قانون سازی کرے. اکثریتی فیصلے میں قرار دیا گیا کہ آرٹیکل 63A علیحدہ پڑھا نہیں جا سکتا. آرٹیکل 63A اور آرٹیکل 17 سیاسی جماعتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہیں, اور سیاسی جماعتوں کے حقوق کا تحفظ کسی رکن کے حقوق سے بالاتر ہے. دوسری جانب جسٹس مظہر عالم میاں خیل اور جسٹس جمال مندوخیل نے اختلافی نوٹ لکھا کہ وہ اکثریتی فیصلے سے متفق نہیں ہیں. آرٹیکل 63A انحراف اور اس کے نتائج پر مکمل ضابطہ ہے. کسی رکن کے انحراف پر الیکشن کمیشن پارٹی سربراہ کے ڈکلیریشن کے مطابق ڈی سیز کر سکتا ہے. جسٹس مظہر عالم میاں خیل اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے اختلافی نوٹ میں مزید لکھا کہ آرٹیکل 63A میں ڈی سیٹ کے بعد رکن کے پاس سپریم کورٹ سے رجوع کا آپشن موجود ہے. اختلافی نوٹ میں قرار دیا گیا کہ آرٹیکل 63A کی اس سے زیادہ تشریح آئین پاکستان دوبارہ لکھنے کے مترادف ہوگی. صدر مملکت نے سپریم کورٹ سے دوبارہ آئین لکھنے سے متعلق رائے نہیں مانگی. اختلافی نوٹ میں کہا گیا کہ صدر مملکت کے ریفرنس میں پوچھے گئے سوالات میں کوئی جان نہیں. ان سوالات کا جواب نفی ہے, اور اگر پارلیمنٹ مناسب سمجھے تو منحرف ارکان پر مزید پابندیاں عائد کر سکتی ہے. اس فیصلے پر عمل درآمد کی پابندی حکومت اور پارلیمنٹ پر لازمی ہے یا نہیں, اور اس فیصلے کے وفاق اور پنجاب حکومت کی بقا پر کیا اثرات مرتب ہوں گے, اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر آئین و قانون جناب بیرسٹر علی ظفر صاحب, پی ٹی آئی کے سینیٹر بھی ہیں اور سابق وزیر قانون بھی ہیں. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب وقت دینے کے لیے. فیصلہ ہمارے سامنے آ گیا, بہت امپورٹنٹ فیصلہ ہے, اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے اور کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ یہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آئین اور قانون کی بالادستی ہوئی ہے. یہ جیت جو ہے
یہ آئین اور قانون کی ہوئی ہے۔ اب جہاں تک تعلق ہے عدالتی فیصلے کا، میں چونکہ پی ٹی آئی کا وکیل تھا جب بحث ہو رہی تھی، تو ہم نے بحث یہ کی تھی کہ یہ جو لائلٹی کا فیکٹر ہے، ووٹ آف کانفیڈنس کا ہے، جو ٹرسٹ کا ہے، جب ایک شخص ایک پولیٹیکل پارٹی کے ٹکٹ پہ آ کے لوگوں کے سامنے ووٹ لے کے پارلیمنٹ میں آتا ہے، تو کچھ چیزیں ہیں جس کے اوپر وہ پابند ہے کہ وہ پارٹی ڈسپلن کے مطابق اور پارٹی ڈائریکشن کے مطابق اپنی ووٹنگ کرے۔ ان میں سے ایک جو بڑا اہم فیصلہ ہے، جب ووٹ آف ہو یا الیکشن ہو پرائم منسٹر کا یا چیف منسٹر کا، تو اس ووٹنگ میں اس نے پارٹی کی جو ڈائریکشن ہے اس کو فالو کرنا ہے، اس کی پابندی کرنی ہے۔ اگر وہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو وہ ڈی سیٹ تو ہو جاتے ہیں، لیکن ساتھ میں نے یہ آرگیو کیا تھا کہ ڈی سیٹ کے ساتھ ساتھ جو اللیگیلٹی ہے، جو غیر قانونی حرکت ہے، اس کے ساتھ جو فائدہ ہو رہا ہے وہ فائدہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ جو ووٹ ہے اس کو کاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ انگریزی کا ایک پرنسپل ہے کہ فروٹ آف دا پوائزنس ٹری، فروٹ آف دا پوائزنس ٹری بھی پھل ہے، پوائزن اس میں بھی زہر ہوتا ہے، آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ ووٹ جو ہے چونکہ ایک غیر آئینی ڈیفیکشن کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کا فائدہ بھی نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہ بحث تھی ہماری سپریم کورٹ کی کہ یہ پراپر تشریح ہے، جو ایک انٹرنیشنل قوانین کے مطابق تشریح ہے، جو ہماری تاریخ کو دیکھتے ہوئے تشریح ہے آئین کی، وہ تشریح درست یہی ہے کہ ووٹ ڈالا تو جانے دیا جائے لیکن اس کو کاؤنٹ نہ کیا جائے۔ تو اس چیز کو سپریم کورٹ نے اپنی شارٹ آرڈر میں جو 3 ممبر بینچ ہیں انہوں نے اس بات کو مانا، اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ اس ججمنٹ کے بعد چونکہ ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا تو جو ڈیفیکشن ہے، جو فلور کراسنگ ہے، وہ ہماری ساری عمر کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری جو یہ کینسر ہے جس کو سپریم کورٹ نے خود کینسر کہا ہے، یہ کینسر ایک طرح سے ایلیمینیٹ ہو جاتا ہے ہماری کانسٹیٹیوشنل تاریخ سے، ہماری آئینی تاریخ سے۔ اس زمین میں ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن ذرا اس کی وضاحت کیجیے گا کہ یہ ریفرنس آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت بھیجا گیا تھا، اور اس آرٹیکل کے تحت ریفرنس بھیجا جائے تو اس پہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ ایک رائے ہوتی ہے، بائنڈنگ نہیں ہوتی پارلیمان کے اوپر۔ جی دیکھیں، ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کا اپنا کیس ہے۔ اس سے پہلے جب ایک پریزیڈنشیل ریفرنس دی گئی تھی حسبہ بل کے معاملے میں، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے یہ سوال آیا تھا کہ ہماری جو ججمنٹ ہے، ہمارا جو فیصلہ ہے جب پریزیڈنشیل ریفرنس دی جائے تو کیا وہ بائنڈنگ ہے کہ نہیں۔ تو اس سلسلے میں سپریم کورٹ نے آلریڈی ایک فل بینچ نے ایک فیصلہ دے دیا ہوا ہے حسبہ بل کا، اور انہوں نے یہ کہا ہے اس فیصلے میں کہ ہماری جو فیصلہ ہے وہ بائنڈنگ ہے۔ پریزیڈنشیل ریفرنس کا بھی جو جواب ہیں، جو سوال پوچھے جاتے ہیں اس کا جواب دیا جاتا ہے، وہ ایک طرح ہم نے قانون کی تشریح کر دی ہے، اور وہ جو تشریح ہے وہ بائنڈنگ ہے۔ تو اس کا یہ بڑا، اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو کچھ سپریم کورٹ نے کہا ہے وہ اس وقت اس کے پابند ہیں سارے، اور وہی قانون ہے سپریم کورٹ نے جو کہا ہے، نیملی کہ یہ جو ووٹ ہے اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، اعتزاز احسن صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ایک رائے ہے، یہ بائنڈنگ نہیں ہے، تو یہ رائے بھی موجود ہے۔ اعتزاز احسن صاحب کی ابھی گفتگو ہم نے اپنے ناظرین کو سنائی بھی تھوڑی دیر پہلے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک رائے ہے، بائنڈنگ نہیں ہے۔ اعتزاز احسن صاحب سے کی شاید نظر سے وہ حسبہ کا جو ججمنٹ ہے وہ نہیں گزرا، اس کے اندر یہ معاملہ ایک بار اٹھا تھا سپریم کورٹ کے سامنے۔ حسبہ کا بل بھی ایک کیس ایسا ہی تھا جہاں پریزیڈنٹ نے ریفر کیا تھا سپریم کورٹ کو اسی آئین کی شق کے تحت، اور کچھ سوالات پوچھے تھے کہ یہ بل ہم لا سکتے ہیں کہ نہیں، اور اسی ججمنٹ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہماری جو یہ رائے ہے یہ بائنڈنگ ہے۔ تو ہو سکتا ہے اعتزاز صاحب کے نظر سے یہ کیس نہ گزرا ہو، اسی لیے انہوں نے شاید یہ کہا کہ بائنڈنگ نہیں ہے۔ اچھا، یہ فیصلہ آج سامنے آیا ہے تو اس کا اطلاق ماضی کی تاریخوں سے ہوگا، ماضی قریب میں جو کچھ ہوا اس سے ہوگا، یا اس سے پہلے، یا مستقبل میں اگر ایسا کوئی کام ہوگا تو اس پر اس کا اطلاق ہوگا؟
جی اگر تو چونکہ یہ تشریح ہے آئین کی، چونکہ یہ تشریح ہے قانون کی، تو تشریح جو ہے وہ ماضی پہ بھی اور مستقبل پہ بھی اور حال پہ بھی لاگو ہوتی ہے۔ اس لیے یہ جو تشریح ہے، یہ جو آپ کا ذکر ہو رہا ہوگا شاید کہ جو ووٹنگ ہوئی تھی پنجاب اسمبلی میں، اس کی طرف آپ کا اشارہ ہوگا کہ کیا اس کے اوپر یہ لاگو ہوگی کہ نہیں، تو یقینی طور پہ یہ تشریح جو ہے اس پہ بھی لاگو ہوگی۔ اور میری نظر میں اس ججمنٹ کے بعد، جب سے یہ ججمنٹ آ گئی ہے، اس کے بعد جو الیکشن ہوا تھا حمزہ شریف صاحب کا، وہ الیکشن بھی پھر ایک طرح سے انویلڈ ہے، غلط الیکشن ہے، اور اب دوبارہ سے الیکشن ہونا پڑے گا، کیونکہ اگر اس الیکشن میں سے آپ یہ لوگوں کے جو 25-24 لوگ ہیں ایم پی ایز ہیں، ان کے اگر نکال دیں ووٹس کو کاؤنٹ نہ کریں، شریف صاحب الیکشن جو چیف منسٹر کا ہے وہ نہیں جیتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب دوبارہ سے الیکشن ہوگا، اور اس کے نتیجے میں اگر الیکشن میں کوئی بھی میجورٹی نہیں لے سکا، میجورٹی آف دا ہاؤس، یعنی کہ جتنے تعداد ہے ہاؤس کی اتنے ووٹ لینے ہیں، صرف یہ نہیں کہ میجورٹی جتنے لوگ ہیں، اگر وہ نہیں لے سکے تو پھر وہ اسمبلی ڈیزالو کرنی پڑے گی۔ اس کو ایک بار پھر واضح کیجئے گا علی ظفر صاحب، یہ دو رائے پائی جا رہی ہیں۔ ایک تو جو لوگ موجود ہیں پارلیمان کے، ان کے درمیان فیصلہ ہونا ہے، ووٹنگ ہونی ہے، اور جس کی میجورٹی ہوگی اس کا وزیر اعلیٰ آ سکتا ہے، یا 186 کا جو نمبر ہے وہ پورا کرنا لازمی ہوگا؟ جی آئین میں لکھا ہے کہ جب ووٹ ہوگا چیف منسٹر کا، تو ان کو جو پورا ہاؤس ہے یعنی کہ اس کی میجورٹی لینی ہوگی، یعنی کہ 186 کا جو نمبر آپ ذکر کر رہے ہیں اتنے ووٹ کم از کم لینے پڑیں گے۔ اور آئین ہی میں لکھا ہے کہ اگر اتنے ووٹ کوئی نہ لے جا سکے تو پھر وہ الٹیمیٹلی اسمبلی بھی ڈیزالو کی جا سکتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس میں الیکشن میں جانا پڑے گا سارے پنجاب کے پروونس میں۔ اور میری نظر میں اگر یہ ہوتا ہے کہ پنجاب میں الیکشن پورا کرنا پڑے تو پھر مجبوراً یہ نیشنل اسمبلی کے بھی الیکشن ساتھ ہی ہونے پڑیں گے، کیونکہ یہ بہت مشکل ہے کہ ایک صوبے میں 5 سال کے لیے الیکشن ہو جائے اور دوسرے صوبے میں وہ اور نیشنل اسمبلی میں اور دوسرے صوبوں میں وہ الیکشن نہ۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ 25 لوگ جو ڈی سیٹ ہوں وہاں بائی الیکشن ہو جائے اور یہ اختیار دیا جائے، پوری اسمبلی کیوں ڈیزالو کی جائے؟ جی دیکھیں، کوئی نہ کوئی تو چیف منسٹر بنے گا نا۔ اگر آپ ایک سیکنڈ کے لیے ڈی سیٹنگ کو چھوڑ دیجئے، ڈی سیٹنگ کا تو فیصلہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنا ہے، اور اس پہ بحث میں کر چکا ہوں، اور وہ شاید فیصلہ اس کا بھی 1-2 دن میں آ جائے۔ لیکن اگر اس کو آپ چھوڑ بھی دیں تو ابھی سب سے پہلا جو سوال اٹھے گا وہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی چیف منسٹر الیکٹ ہونا ہے، اور چیف منسٹر الیکٹ ہونا ہے ایگزسٹنگ ووٹس میں۔ اگر کوئی بھی 186 ووٹس نہ لے جا سکے، کیونکہ اگر کوئی پارٹی کے ڈائریکشن کے خلاف ووٹ نہیں کر سکتا جو سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے، اور اس کا ووٹ اگر کر بھی دے تو اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، تو پھر کوئی بھی نہیں ایسا شخص اسمبلی میں ہوگا جو کہ ووٹ میں سکسیسفل ہو جائے، کامیاب ہو جائے الیکشن چیف منسٹر کے۔ اگر یہ پوزیشن ہو جائے تو پھر آئین کہتا ہے کہ اس سچویشن میں آپ کو پارلیمنٹ کو ڈیزالو، آپ کو جو اسمبلی ہے اس کو ڈیزالو کرنا پڑتا ہے۔ اسمبلی ڈیزالو کرنے کے لیے تو پھر گورنر کو احکامات جاری کرنے ہوں گے، تو گورنر تو کوئی ہے نہیں پنجاب میں۔ جی وہ اگر آپ وہ ایک اور کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے کہ کیا گورنر جو ہیں وہ اس کو ڈیزالو کرنے کے لیے ان کے پاس کیا پاور ہے، اور وہ کون سے گورنر ہیں، یہ سوالات الگ ہیں۔ لیکن فی الحال جو قانونی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز ہے، چونکہ حمزہ شریف اب چیف منسٹر نہیں رہے، ان کا الیکشن نل اینڈ وائڈ ہے۔ آرٹیکل 63A کے تحت آئین میں ایک سزا پہلے سے تجویز کی تھی کہ اگر پارٹی پالیسی سے انحراف کرے گا کوئی رکن تو وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا، لیکن آج سپریم کورٹ نے یہ بھی قرار دے دیا ہے کہ اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا، اور یہ ایک بنیادی حق ہے ایک انسان کا ووٹ کرنا، تو وہ اس حق سے محروم بھی ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ اس طرح سے تو ہمیشہ کے لیے کسی حکومت کو گھر جب بھیجنا ہو
اور اس کے لوگ اراکین اس سے اتفاق نہ کرتے ہوں تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جو چیپٹر ہے وہ کلوز ہو جائے گا پارٹی کے اندر سے. اگر اتحادی ہیں تو چلے کوئی راہ نکل سکتی ہے, پارٹی کے اندر سے ایسی کوئی کوشش ہو ہی نہیں سکتی آگے چل کر. جی میں اس سے آپ کی بات سے اتفاق نہیں کروں گا. ایک آپ پوزیشن سوچیں جہاں ایک پارٹی ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, اس کی میجورٹی فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے ایک پرائم منسٹر ہمیں پسند نہیں ہے ہماری پارٹی کا اور ہم اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا چاہتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ میجورٹی جو ہے پارٹی کی وہ لا سکتی ہے. یعنی کہ وہ جو میجورٹی ہے وہ پارلیمنٹری پارٹی کی میجورٹی پرائم منسٹر کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کر سکتی ہے. لیکن اگر اس پارٹی کے مائنورٹی کے لوگ ہوں گے, یعنی کم لوگ ہوں گے, اور وہ دوسری سائڈ سے جا کے ملنا چاہتے ہیں کسی بھی وجہ سے, چاہے وہ اچھی وجہ ہو یا کرپشن بیسڈ وجہ ہو, جو بھی وجہ ہو, اگر وہ دوسری پارٹی کو ملنا چاہتے ہیں لیکن میجورٹی کہتی ہے کہ ہمیں پرائم منسٹر اپنی پارٹی ہے, ہم ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں کرنا چاہتے, تو پھر وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہو سکتا. یہ سینیریو جو آپ سر فرما رہی ہیں, یہ بک آف لا میں اس کو ہم کہاں تلاش کریں؟ یہ جو سینیریو آپ فرما رہی ہیں, یہی جو تشریح ہے آرٹیکل 63A کی, یہ تشریح کا مطلب یہ ہے, کیونکہ آپ دیکھیں آرٹیکل 63A میں یہ لکھا ہے کہ سب سے پہلے جو پارٹی ہے اس نے ڈائریکشن دینا ہے, جو پارلیمنٹری پارٹی ہے اس نے ڈائریکشن دینا ہے کہ آپ نے کس طرح ووٹ کرنا ہے. اور اگر میجورٹی والوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ووٹ کرنا ہے, ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنا ہے پرائم منسٹر کے خلاف, تو وہ ڈائریکشن ایشو کر دیں گے سب کو کہ آپ نے پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے گفتگو سنی. یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد مزید اسی موضوع پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بیرسٹر صلاح الدین صاحب, سابق صدر سندھ ہائی کورٹ. سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق صدارتی ریفرنس پر آج مختصر فیصلہ سنایا. اس پر ہم مسلسل بات کر رہے ہیں اور اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لے رہے ہیں. بہت ہی امپورٹنٹ فیصلہ جس کے دوررس نتائج مرتب ہوں گے ملکی سیاست پر. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر صلاح الدین صاحب, سابق صدر سندھ ہائی کورٹ بار ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم اس معاملے پر مزید بات کریں گے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے. بیرسٹر صاحب یہ فرمائیے کہ ابھی ہماری بات ہو رہی تھی علی ظفر صاحب سے, پی ٹی آئی کے وکیل بھی رہے ہیں اس معاملے پر. ان کا ماننا یہ تھا کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ایک بائنڈنگ ہے اور اس کو سب کو ماننا پڑے گا. انہوں نے حزبہ بل کے حوالے سے جو ریفرنس ہے صدارتی ریفرنس, اس کا حوالہ بھی یہاں پر دیا. آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں اس میں بالکل یہ بات تو صحیح ہے کہ حزبہ بل میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ہمارا یہ جو مشورہ ہے وہ بھی بائنڈنگ ہوتا ہے. اس کے بعد حالیہ دنوں میں جو سینٹ الیکشنز کا جو ریفرنس تھا اس میں بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ ہمارا مشورہ بھی بائنڈنگ ہوتا ہے. مگر جو بنیادی بات ہے جو دیکھنے کی ہے اور جس کا یحییٰ آفریدی صاحب نے اپنی ڈسینٹنگ نوٹ میں سینٹ الیکشنز والے ریفرنس میں انہوں نے لکھا, انہوں نے یہ کہا کہ ابھی تک سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں آیا, کوئی حکم نامہ نہیں آیا جس میں انہوں نے کہا ہو کہ ہمارا جو آرٹیکل 186A میں جو مشورہ ہے وہ بھی بائنڈنگ ہوتا ہے. حزبہ بل بھی اور سینٹ الیکشنز جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہ دونوں ویسے ہی سپریم کورٹ ان دونوں میں صرف اپنی رائے دے رہی تھی, وہ حکم نامے نہیں تھے, وہ فیصلے نہیں تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی گنجائش ہے اس چیز پہ ڈیبیٹ کرنے کی کہ آیا واقعتاً سپریم کورٹ کا 186A میں جو رائے سامنے آتی ہے آیا وہ بائنڈنگ ہے یا نہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ابھی بھی یہ جو سوال ہے یہ اوپن ہے. ٹھیک ہے, آج کے فیصلے پر آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں میں ان لوگوں میں سے ہوں جو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے جج صاحبان کا کام آئین کی اور قانون کی تشریح کرنا ہے, فیصلے صادر کرنا ہے. قانون سازی اور آئین میں ترامیم کرنا یہ میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ کا اختیار ہے. یہ جو آج کا فیصلہ جہاں تک انہوں نے یہ بات کی کہ جو اگر منحرف اراکین ہیں ان کے ووٹ گننے ہی نہیں چاہیے,
تو میں سمجھتا ہوں آئین میں تو اس قسم کی کوئی بات نہیں لکھی، اور بلکہ یہ تو جو شارٹ آرڈر بھی ہے وہ تسلیم کرتا ہے کہ ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے، ان سارے آرٹیکلز کو ساتھ پڑھ کے ہم نے ایک ایکسٹینشن کر کے یہ ہم نے مطلب نکالا ہے، مگر یہ مطلب آئین میں کہیں نہیں ہے، بلکہ ماضی میں تو ایک آرٹیکل ہوتا تھا 96، آرٹیکل 96 تھی آئین میں، جس میں واضح طور پہ لکھا گیا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں کون سی صورتوں میں ووٹ اس طرح کے منحرف اراکین کے ووٹ کس وقت ڈس ریگارڈ کیے جائیں گے، وقت لفظ استعمال کیا گیا تھا کہ ڈس ریگارڈ کیے جائیں گے، وہ جو شک تھی آئین کی وہ آئین سے نکالی گئی، تو اس کے بعد یہ کہنا کہ ان کا ووٹ گنا ہی نہیں جائے گا تو ایک عجیب بات لگتی ہے۔ دوسرا اس میں اگر آپ اس کو کانٹیکسچولی بھی دیکھیں تو دیکھیں 63A میں ایک سزا لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی خلاف ووٹ کاسٹ کرے گا تو اس کی کیا سزا ہوگی، وہ اپنی سیٹ کھو بیٹھے گا۔ اگر مقصد یہ ہوتا کہ آپ کا ووٹ ہی نہیں گنا جائے گا تو پھر صرف سیدھا وہ آئین میں یہ لکھتے کہ آپ کا ووٹ گنا نہیں جائے گا، آپ کو کوئی سزا دینے کی تو ضرورت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ تو وہ والی بات ہو گئی نا کہ فیض صاحب کا شعر ہے، سزا خطائے نظر سے پہلے، عتاب جرم سخن سے پہلے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ مگر میں سمجھتا ہوں جہاں پر آئین میں نااہلی کا ذکر آیا اور اس پر عدالت کے پہلے فیصلے آئے تو وہاں پر عدالت نے تا حیات نااہلی کا حکم صادر کیا، لیکن اس دفعہ ایسا نہیں کیا، بھیج دیا پارلیمان کو کہ آپ اس پہ فیصلہ کریں۔ جی وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عدالت نے بالکل صحیح ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا کہ آئین میں، اور میں سمجھتا ہوں اس چیز پہ بھی کہ آیا وہ ووٹ گننا چاہیے یا نہیں گننا چاہیے، جس طرح انہوں نے اپنی، دیکھیں جج صاحبان نے اپنی ایک رائے پیش کی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعت اور ان کے حقوق کو ترجیح دینی چاہیے، انفرادی حقوق سے ترجیح دینی چاہیے، بہرحال جو بھی ان کا ایک پولیٹیکل ایک ویو پوائنٹ تھا، پولیٹیکل ہماری سیاسی تاریخ کو دیکھ کے ایک جج صاحبان کا ایک اپنا ویو پوائنٹ تھا، تو انہوں نے ایک رائے اپنی دی صدر پاکستان کو کہ ہم سمجھتے ہیں اس موضوع پہ بھی قانون سازی ہونی چاہیے اور اس ایشو پہ بھی قانون سازی ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوتا کہ ججز اپنی یہ جو سیاسی ویو پوائنٹ ہے اس پہ صرف ایک رائے دیتے، نہ کہ ایسا کوئی فیصلہ سناتے کہ آپ سمجھتے ہیں، آپ کا ماننا یہ ہے کہ یہ ایک رائے ہے، بائنڈنگ نہیں ہے، تو پنجاب کی صورتحال پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کیا حمزہ شہباز صاحب وزیر اعلیٰ رہ پائیں گے یا نہیں؟ یہ اس پہ دوبارہ ایک نیا ایک سیاسی ابہام اب شروع ہو جائے گا، افراتفری شروع ہو جائے گی۔ نیچرلی جو تحریک انصاف کا نقطہ نظر یہی ہوگا کہ یہ جو تشریح کی گئی ہے، یہ واقعتاً تشریح کی گئی ہے آئین کی، اور اس کا ایک ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ بھی ہے۔ پی ایم ایل این کا نیچرلی یہی ویو پوائنٹ ہوگا کہ نہیں، یہ ایک نیا ایک اول تو یہ صرف ایک رائے دی گئی ہے، اور اگر یہ فیصلہ بھی ہوتا تو صرف اس کا پروسپیکٹیو ایفیکٹ ہوتا، یہ ماضی کے کسی کیس کو ٹچ نہیں کرتا۔ اس ایشو پہ بھی انیویٹیبلی یہ معاملہ دوبارہ عدالتوں میں جائے گا، اور جس ہم چاہ رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ شاید کسی نہ کسی طریقے سے ملک جو ایک سیاسی بحران میں مبتلا ہے، شاید کہیں مگر سر یہ سمجھنا آسان نہیں ہو گیا کہ اب اگر کل فیصلہ آتا ہے الیکشن کمیشن کا منحرف اراکین کے حوالے سے، سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز موجود ہیں، وہاں تو یہ بائنڈنگ کے طور پر لیا جائے گا نا، یا اگر اس کا اثر وہاں تو پڑے گا، تو پھر جو فیصلہ آئے گا وہ یقینی طور پر پی ٹی آئی کی اور عمران خان صاحب کی سوچ کے سے بڑا مطابقت رکھتا ہوا ہوگا، یہ تو سمجھا جا سکتا ہے نا۔ دیکھیں جہاں تک وہ الیکشن کمیشن کا سوال ہے، وہاں ان کے خلاف جہاں تک میں پڑھتا رہا ہوں ڈیفرنٹ آرگیومنٹس بھی لیے گئے ہیں، یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہمیں کوئی ڈائریکشنز ہی نہیں آئی تھیں کہ یہاں ووٹ کرنا ہے یا کہیں اور ووٹ کرنا ہے، پھر کوئی شو کاز نوٹس کے حوالے سے آبجیکشنز ہیں کہ صحیح نوٹس نہیں آیا ایٹسیٹرا،
تو یہ جو چیزیں ہیں یہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود الیکشن کمیشن کو ہی ان پہ فیصلہ کرنا پڑے گا. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس فیصلے سے براہ راست الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے اب وہ آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں. مگر بہرحال جو ایشو ہے بنیادی طور پہ وہ صرف ان اراکین کی ڈسکوالیفیکیشن یا ان کی یہ ڈی سیٹنگ کے حوالے سے نہیں رہا. اب تو ایک ڈیفینیٹلی ایک ایشو تو بن گیا ہے کہ آیا حمزہ شہباز کی الیکشن بطور وزیر اعلیٰ صحیح ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. اچھا اگر ہم یہ تصور کریں اس وقت کہ الیکشن کمیشن میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ان 25 اراکین نے انحراف کیا پارٹی پالیسی سے اور وہ ڈی سیٹ ہوتے ہیں, تو پھر پنجاب میں کیا صورتحال ہوگی؟ پھر فوری طور پہ تو یہ ہوگا کہ بائی الیکشنز کروائے جائیں گے, اور وہ ان ضروری نہیں ہے کہ فوری طور پہ نئے سرے سے الیکشنز ہو. ان 25 جو ڈی سیٹڈ کینڈیڈیٹس ہیں ان کی سیٹوں پہ دوبارہ الیکشنز ہوں گے. اس وقت ایسی صورتحال میں میجورٹی تو کسی کے پاس نہیں ہوگی, تو وزیر اعلیٰ پھر کون ہوگا؟ کس کا وزیر اعلیٰ ہوگا؟ نون لیگ کا ہوگا؟ پی ٹی آئی کا ہوگا؟ کیا ہوگا پھر؟ اگر تو یہ اب کسی عدالت کو ہی تعین کرنا پڑے گا کہ آیا حمزہ شہباز جو ہیں وہ سپریم کورٹ کی اب اس رائے کے بعد حمزہ شہباز کی الیکشن صحیح تھی, قانونی طور پہ صحیح تھی یا نہیں تھی. اگر تو کوئی عدالت کہہ دیتی ہے کہ وہ الیکشنز صحیح نہیں تھی اور نئے سرے سے وزیر اعلیٰ کی الیکشنز کروائی جائیں, تو پھر اول تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کوئی چیف منسٹر کوئی بھی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اکثریت 186 یا جو بھی ہے وہ حاصل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. اگر نہیں کر سکتا تو اس صورت میں بھی ایک پرووائزو تو موجود ہے آئین میں آرٹیکل 130 میں کہ جو دو لیڈنگ کینڈیڈیٹس ہیں ان میں سے جو زیادہ ووٹ حاصل کرے گا وہی پھر وزیر اعلیٰ نامزد ہوگا. مگر ایسے وزیر اعلیٰ کی نیچرلی پاورز بہت ریسٹرکٹڈ ہوں گی, اسے قانون سازی میں تکلیف ہوگی اگر اکثریت نہیں ہے, تو بہت ایشوز پولیٹیکل ایشوز ارائز ہوں گے. امیجیٹلی کوئی قانونی ایشو نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے ایک گفتگو سنی بیرسٹر صلاح الدین صاحب, سابق صدر سندھ ہائی کورٹ بار ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں پر ایک بریک لیں گے. یہ خصوصی پروگرام ہمارا جاری ہے. آج سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں مزید بات ہوگی. سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرٹیکل 63A کی تشریح کے حوالے سے جو آج فیصلہ سامنے آیا, اس پر مسلسل اپنا ہمارا پروگرام جاری ہے, خصوصی پروگرام جاری ہے. مختلف ماہرین آئین و قانون کی آپ نے اس پر رائے سنی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عابد زبیری صاحب, ماہر آئین و قانون. بہت بہت شکریہ عابد زبیری صاحب وقت دینے کے لیے. سر, آج کا یہ فیصلہ, اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ مسعود صاحب. دیکھیے, فیصلہ اب اس سے فیصلہ میں سمجھتا ہوں بہت اچھا فیصلہ ہے یہ آنریبل سپریم کورٹ کا, اور اکثریت سے فیصلہ ہے. اس میں جو بات انہوں نے کہی ہے کہ جی اگر آپ, دو چیزیں انہوں نے بڑی واضح کر دی ہیں اس فیصلے میں, اکثریتی فیصلے میں. ایک تو یہ ہے کہ جی اگر آپ, پہلی بات ہے کہ آپ انحراف کر کے ووٹ دے ہی نہیں سکتے. اگر آپ ووٹ دے دیں گے تو وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا, نمبر 1. دوسری بات جو انہوں نے کہی ہے کہ اس کے بعد جو اس کے اندر جو پروسیڈنگز ہیں کہ جی آپ کو نااہلی کی طرف آپ کی بات جائے گی, ڈی سیٹنگ کی طرف جائے گی, وہ پروسیڈنگز بھی ہو سکتی ہیں کہ پہلے آپ کو شو کاز نوٹس دیا جائے گا, اس کی ہیئرنگ ہوگی الیکشن کمیشن اور اس کی اپیل سپریم کورٹ میں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے یہ ہارس ٹریڈنگ وغیرہ کو روکنے کے لیے. تو میں تو اس فیصلے سے متفق ہوں کہ فیصلہ بہت اچھا ہے. لیکن اس میں ایک بات جو اٹھی ہے اس میں یہ ہے کہ ایک رائے, دیکھیں مائنورٹی ڈیسیژن بھی ہے, ایک رائے یہ بھی ہے کہ جی جو پلین ریڈنگ آف دا سیکشن ہے, آرٹیکل ہے, اس میں تو کلیئر تھا کہ جی آپ پہلے ووٹ دیں. اگر آپ نے ووٹ دیا اپنی پارٹی انسٹرکشنز کے خلاف تو اس کے بعد آپ کے خلاف ساری پروسیڈنگ ڈی سیٹنگ کی گئی ہوگی. تو کیا آیا کہ اس فیصلے سے اس کا افیکٹ کو کیا ہوگا آرٹیکل کے, تو یہ چیز اس پہ ابھی بحث رہے گی. لیکن نیچرلی ہم دیکھیں گے تفصیلی فیصلے سے کیا ہوگا, کیونکہ انہوں نے کہا ہے آرٹیکل 63A
کو آپ کو پڑھنا ہے آرٹیکل 17 کے ساتھ. تو یہ اب جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اس میں دیکھا جائے گا کہ انہوں نے جو یہ آنریبل سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے نے اس چیز کو کیسے کہا ہے کہ جو پلین ریڈنگ آف دا آرٹیکل تھا کہ اس میں یہ تھا کہ وہ ووٹ اگر ووٹ خلاف دے گا تو پھر اس کے خلاف جا کے ساری پروسیڈنگز ہوں گی. تو یہ ابھی دیکھنا ہے تفصیلی فیصلے سے. اچھا تو آپ ایک بات جو میں اور آپ سے کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے جی اس میں جو بات آ رہی تھی کہ جی میں دیکھ رہا تھا کہ جی اب رائے لی جائے گی سپریم کورٹ. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا آرٹیکل 186 پہ سینٹ کے الیکشن کے اوپر بھی ایک ریفرنس صدر نے سپریم کورٹ کے پاس بھجوایا تھا. اس کے اندر بڑا تفصیلی فیصلہ آیا تھا, وہ سیکرٹ بیلٹ ووٹنگ کے اوپر تھا, آپ کو یاد ہوگا. اس کا 5 ممبر بینچ کا فیصلہ تھا. اس کے اندر بھی اس زمانے کے چیف جسٹس گلزار احمد نے کلیئرلی کہا تھا, اس میں جو بڑی امپورٹنٹ بات کہی تھی کہ یہ جو آرٹیکل 186 کے تحت ریفرنس آتا ہے اس پہ جو بھی ایڈوائزری فائنڈنگ یا اوپینین آتی ہے آف دی آنریبل سپریم کورٹ وہ بائنڈنگ ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں گے اس فیصلے کے اندر بھی انہوں نے آرٹیکل 187 کا ذکر کیا ہے 187 کا کہ یہ اس کے ساتھ پڑھا جائے گا, وچ مینس کہ آرٹیکل 187 پرووائڈ کرتا ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ ہیز دا پاور ٹو کمپلیٹ جسٹس. تو یہ چیزیں کہ اس کا بائنڈنگ افیکٹ ہوگا. تو اب اس سے افیکٹ یہ ہے کہ وہ جو آدمی جنہوں نے ووٹ کیا اپنی پارٹی لائن کے خلاف ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا اور ان کے خلاف پھر کاروائی ہو سکے گی آئین کے تحت. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی بتائیں کہ اس کا بظاہر اس فیصلے کے جو اثرات ہیں وہ قومی اسمبلی میں ماضی قریب میں جو کارروائی ہوئی اس پر تو محسوس نہیں ہو رہے کہ اس پہ پڑھ رہے ہوں گے, لیکن پنجاب میں تصور کیا جا رہا ہے کہ پنجاب میں جو ابھی وزیر اعلیٰ کا وہاں پر انتخاب ہوا اس پر اس کے اثرات پڑیں گے. یہ واضح کیجئے کہ فیصلہ آج آیا ہے, یہ کام چند روز پہلے ہوا ہے, تو یہ اس فیصلے کا اطلاق پچھلی تاریخوں سے ہوگا, پہلے کیے گئے اقدامات سے ہوگا, یا مستقبل میں اگر اس طرح کی کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس پر اس کا اطلاق؟ دیکھیے اس کا عموماً جو جنرل جورسپروڈنس ہے ججمنٹس کے اوپر آنریبل سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے اس پہ ہوتا ہے وہ پراسپیکٹیو افیکٹ ہوتا ہے, اس کا مطلب کہ وہ آگے کی چیزوں پہ لگتی ہے. لیکن انہوں نے ایک تشریح ایک یہ ریفرنس آ گیا تھا, اس وقت تک یہ آپ دیکھیں ریفرنس پینڈنگ تھا, ہیئرنگ چل رہی تھی 63A کے اوپر, آپ جانتے ہیں وہ پہلے سے چل رہی تھی نہ. وہ اسلام قومی اسمبلی میں ووٹ آف کانفیڈنس کا ایشو اس وقت تک فائنل ہوا تھا اور نہ پنجاب اسمبلی میں ہوا تھا. تو میرا ویو یوں ہے کیونکہ آلریڈی یہ ایشو چل رہا تھا تو اس کا اطلاق جو حالات پریزنٹ جو چیزیں گزری ہیں ماضی قریب میں اس پہ بھی میرے خیال سے اطلاق ہوگا اس ججمنٹ کا. اگر فرض کریں وہ اگر آپ اسے کہتے ہیں نہیں بھی ہوتا, لیکن اگر ان کا فیصلہ ایک فائنڈنگ آ گئی ہے کہ اور آپ دیکھیں پروسیڈنگ پینڈنگ ہے ان لوگوں کے خلاف جو خاص طور پہ پنجاب اسمبلی کے جن لوگوں نے اپنی پارٹی لائن کے خلاف جا کے ووٹ کیا تو ان کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا نمبر 1. اگر فرض کریں وہ کاؤنٹ ہو گیا, آپ کہیں گے جی اب اس کا اطلاق ہوگا, تو ان کے خلاف اگر ریفرنس جائے گا یا پروسیڈنگز ہوں گی تو پھر وہ ڈی سیٹ ہو کے ختم ہو جائیں گے, پھر وہ نیچرلی وہ اکثریت تو ختم ہو جائے گی اس پارٹی کو جس کو جو ابھی حکومت میں ہے وہاں. تو یہ چیزیں ابھی دیکھ لیں کہ میرا ویو یوں ہے کہ 63A پہ ریفرنس صدر کا آ چکا تھا ان سب چیزوں سے پہلے, تو ہینس اس کی میرا رائے ہے کہ اس کا افیکٹ ان پہ اس پہ بھی ہوگا. اور یہ اس صورت میں ہوگا جب منحرف اراکین یہ بات ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ان کو ڈائریکشن نہیں ملی, ان کو پارٹی کوئی پالیسی نہیں ملی اور انہوں نے پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ نہیں ڈالا, تو پھر اس فیصلے کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. پھر یہ ووٹ جو ان کا صحیح تصور کیا جائے گا اگر وہ الیکشن کمیشن میں یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں. تو دیکھیں پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا جیسے آپ نے وسوسہ فرمایا کہ ابھی اگر اب تو دیکھیں وہ ابھی تو ایشو یہ ہے کہ ابھی تو اگر اس کا اطلاق اس پہ ہوتا ہے تو انہوں نے ووٹ دے دیا ہے اپنی پارٹی کے خلاف جا کے, انہوں نے اپنی کسی دوسری پارٹی کو ایک ووٹ دیا, اس کی گورنمنٹ گر گئی ان کی پارٹی کی, تو یہ آٹومیٹکلی میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو کلیئر ہو گئی بات کہ ان کا ووٹ اس ججمنٹ کے رول سے تو کاؤنٹ ہی نہیں ہونا چاہیے نمبر 1, اور ان کے خلاف پھر وہ کارروائی ہو سکتی ہے جو آرٹیکل 63A میں لکھا ہوا ہے سر. تو میرا ویو یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ان کو جن کو پارٹی ڈائریکشن نہیں ملی یہ ثابت کرنا ذرا مشکل ہوگا, کیونکہ دوسری طرف سے بھی ایفیڈیوٹ آئے گا کہ پارٹی کا ایک حکم تھا. نیچرلی پارٹی کی ڈائریکشن تو یہ ہوگی کہ جی آپ اگر ووٹ آف کانفیڈنس کی ایک موشن آئی ہے آپ اس کے خلاف آپ اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ نہیں دیں گے. یہ ذرا ماننا ذرا مشکل ہوگا, لیکن یہ کیونکہ ایک فیکچوئل ایشو ہے
تو یہ وہاں جا کے ثابت ہوگا. لیکن آن دا فیس آف اٹ کیونکہ انہوں نے جا کے اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ تو دیا ہے اور وہ ووٹ دیا ہے اپنی پارٹی, اس سے ان کی پارٹی کی گورنمنٹ گر گئی. تو وہ تو دیکھیں فائنڈنگ جو آئی ہے 63A پہ وہ یہ نہیں ہے کہ باقی وہ جو سیکنڈ لیگ ہے وہ آرگیومنٹ کا یا اس فائنڈنگ کا آف دا آنریبل سپریم کورٹ. پہلا تو یہ ہے کہ وہ ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہو سکتا ان کا. بہت شکریہ جناب عابد زبیری صاحب, ماہر آئین و قانون. آپ نے گفتگو سنی, ان کی ماہرانہ رائے سنی. ایک اور اہم خبر, اور اس فیصلے کے بعد اس کی بڑی زیادہ اہمیت ہوتی ہے کہ وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کی صدارت میں اتحادیوں کا بھی ایک اجلاس ہوا ہے اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے, تمام اتحادیوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حکومت 2023 تک اپنی مدت پوری کرے گی. اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ مدت پوری کرنے کے لیے کی ضرورت اس لیے ہے کہ معیشت کی بحالی جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے. یہی اس حکومت کا جو برسر اقتدار رہی ہے اس کا پہلا ایجنڈا تھا. تو وہ چاہتے ہیں کہ 2023 تک اسمبلی اپنی مدت پوری کرے, حکومت اپنی میعاد پوری کرے. اجلاس میں انتخابی اصلاحات کرنے کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جلد سے جلد یہ اصلاحات کی جائیں اور معیشت کے استحکام کے لیے فوری طور پر اقدامات اٹھائے جائیں. اور وزیر اعظم کو یہ مشورہ بھی دیا گیا ہے کہ روپے کی قدر کے لیے معاشی ٹیم فوری اقدامات کرے. اور اتحادیوں کا مشورہ ہے, اتحادی جو ہیں وہ کہتے ہیں, ان رہنماؤں نے کہا کہ جو سخت فیصلے حکومت نے, شہباز شریف صاحب نے اتحادیوں سے کے سامنے یہ بات رکھی کہ جو سخت فیصلے ہم کریں گے, ہماری حکومت کرے گی, اس میں آپ بھرپور ہمارا ساتھ دیں گے. تمام اتحادی شہباز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ان کا ساتھ دیں گے. ساتھ ساتھ پنجاب میں جو سیاسی بحران ہے اس کے حوالے سے بھی اتحادیوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب PML نون کے ساتھ اتحادی کھڑے رہیں گے اور پنجاب کے سیاسی بحران سے بھی مل کے نمٹیں گے. تو آج کے فیصلے کے حوالے سے حکومت پر کیا اثرات ہوں گے, کیا نہیں ہوں گے, اس پر ہم نے یہاں تفصیلی بات چیت کی. وہیں پر شہباز شریف صاحب اور ان کی مخلوط حکومت کا موقف بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ وہ اپنا وقت پورا کریں گے اور تمام چیلنجز کو مل کر اس کا سامنا کریں گے اور اس سے نمٹیں گے. پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.